अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू ऑडियो नॉवेल्स। आज हम अंगना फूल खिलेंगे की सेकंड एपिसोड को पढ़ेंगे और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब सेकंड एपिसोड का फर्स्ट हाफ। तो चलिए हम अपने नॉवल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पोलाइट रिमाइंडर कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले और पास बने घंटी के निशान को लाजमी दबाएं। आप कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा नॉवल की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस नंबर 2। सुर्ख दिल की शक्ल का लॉकेट सुनहरी जंजीर में मुकीद, खूबसूरत और चमकदार, लाइट्स पड़ती तो जगमगा उठता। ये कैसा है? उबैद ने इरम को तलाशा। इरम इयररिंग्स देख रही थी, पास आ गई। खूबसूरत है ना? उबैद को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। बहुत। तो बस फिर यही ले लो। इरम की बात सुनते ही उबैद ने कहा। इरम को पसंद तो आया था, मगर इतना नहीं कि वो इसे खरीद ही लेती, और कीमत भी काफी ज्यादा थी। यूं भी इसे इयररिंग्स खरीदना थे। नहीं उबैद, मुझे कुछ और खरीदना है। इरम ने इनकार किया और दूसरी तरफ मुड़ गई। सामने आईने में उबैद का अक्स नजर आया। वो अब भी वहीं खड़ा था। वो शरारत से मुस्कुराकर मुड़ी और भाई के कान में सरगोशी की। वैसे तुम चाहो तो ले सकते हो, किसी को गिफ्ट कर देना। जिंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे मैं ये गिफ्ट कर सकूं। उबैद ने सादगी से कंधे उचकाए। मोहब्बत से आ रही हो, किस कदर खाली हो, इसने जानबूझकर चिढ़ाया। जिसकी जिंदगी में मोहब्बत करने वाली बहन हो, वो खाली क्यों होने लगा? उबैद ने प्यार से इसके सर पर चिपट लगाई। कमाल है। इरम सर झटका ख्यालों से बाहर आई और लॉकेट को वापस रखा। अपने टॉप्स निकालकर ड्रेसिंग पर रखे और दराज बंद करने लगी। तभी अकब में वसीम हल्के से खंखारा। इरम पलटी तो पूछने लगा, क्या हुआ? मिले नहीं? मिल गए हैं, बस अपनी किताबें ले रही थी। इसने साइड टेबल से अपनी किताब उठाई। अब भी शायरी पढ़ती हो? बस कभी कभार, फाइनल ईयर है तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता। वो हल्का सा मुस्कुराई। वसीम के अंदर नन्ही सी कली चुटकी। ये तो है। बाकी घर में सब ठीक है? वसीम चूंकि शुरू से ही घर से बाहर रहा था, कभी पढ़ाई तो कभी जॉब के सिलसिले में, तो इनकी कभी भी बेतकल्फी नहीं रही थी। सब ठीक है वसीम भाई, मैं चलती हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। वो तेजी से जाने लगी, तभी वसीम की नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। इरम। इरम दरवाजे में रुकी। वसीम टॉप्स उठाकर वापस आया। तुम ये यहीं भूल गई हो? उफ। इरम ने अपने माथे पर हाथ मारा। जो चीज लेने आई थी वो ही भूल कर जा रही हूँ। लाएं। इसने गुलाबी हथेली सामने फैला दी। कौन खुश नसीब होगा जिसका नाम इस हाथ की लकीरों में लिखा जाएगा? न जाने किस बेखुदी में दिल में उठते सवाल को दबाते वसीम ने अपना हाथ इसकी हथेली के नीचे किया और इसके टॉप्स रख दिए। बस एक लम्हा, एक अजीब सा लम्हा। इरम ने बिजली की सी तेजी से मुट्ठी बंद करके हाथ उठा लिया और इतनी ही तेजी से कमरे से निकल गई। वसीम ने बेयकीनी से अपने आप को देखा। ये बिल्कुल गैर इरादी हरकत थी। छूने की ख्वाहिश तो कभी दिल में पैदा ही ना हुई थी। वो तो बस इसे देखता था। थोड़ा सुन लेता तो रूह सरशार हो जाती। तो क्या ये यकतरफा मोहब्बत एक कदम आगे बढ़ गई है? एक बेनाम, अधूरा, गैर महसूस सा रिश्ता बकायदा नाम चाहता है। वसीम ने मुस्कुराकर मुट्ठी बंद कर ली। मोहब्बत में जब लम्स की ख्वाहिश जागे तो मतलब अब दिल जिंदगी भर का साथ चाहता है। और कौन है जो मुझे और मेरे घर को अपने वजूद की रनाइयों से जगमगा दे? बस इरम, बस इरम। दिल ने जिद्दी बच्चे की तरह तकरार शुरू कर दी। सानिया, तुमने वो लॉकेट कहाँ से लिया? दोनों बर्गर लेकर कॉलेज के अकबी ग्राउंड में सीढ़ियों पर बैठी बातें कर रही थीं। सामने कुछ लड़कियां बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में मसरूफ थीं।
سر پر چمکدار نیلا آسمان اور چند پرندوں کی اڑانیں۔ کون سا لاکٹ؟ ثانیہ نے کچھ بے توجہی سے پوچھا۔ وہ سرخ دل والا لاکٹ۔ ثانیہ کا پورا وجود ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ تم نے کہاں دیکھا؟ وہ ذرا سا سنبھلی۔ تمہاری دراز میں۔ وہ دراز تو لاکڈ ہوتی ہے۔ ثانیہ متحیر تھی۔ ایسی بے احتیاطی کیوں کر ہو گئی؟ کیوں؟ کوئی راز چھپا کر رکھتی ہو؟ ارم نے شرارت سے پوچھا۔ تم سے کون سا راز چھپ سکتا ہے؟ جو لاکڈ دراز کھول کر دیکھ لیتی ہے، گھنی میسنی۔ ثانیہ دل ہی دل میں جھنجھلائی۔ بس یوں ہی ایک دن مارکیٹ میں پسند آ گیا تو خرید لیا۔ ابھی تک پہننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لاپرواہ لہجے میں کہہ کر اس نے دوبارہ برگر کھانا شروع کر دیا۔ عبید کو بھی بہت پسند آیا تھا، ارم نے پلیئر کو دیکھتے ہوئے بتایا، جس کا بال نیٹ میں جا ہی نہیں رہا تھا۔ نوالا ثانیہ کے حلق میں پھنس گیا۔ عبید؟ ہم نے بھی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ عبید کو بہت پسند آیا۔ وہ چاہتا تھا میں لے لوں، مگر مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تھا، ارم سادگی میں بتاتی گئی۔ ثانیہ نے برگر رکھ دیا اور پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ بھائی بہت بدمزہ برگر ہے، میں نہیں کھا رہی۔ نہیں، ٹھیک ہے، تم کھا لو پھر، میرا تو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ ثانیہ اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیاں اتر گئی۔ ارم کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا مزاج کس بات پر برہم ہوا ہے۔ نہیں یار، آج کا نہیں، کل کا پروگرام رکھو، آج بالکل موڈ نہیں ہے، عبید ستون کے ساتھ لپٹی بیل کا پتا نوچتے کسی سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ بگولے کی طرح آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عبید مسکرایا اور رکنے کا اشارہ کر کے دوست سے خدا حافظ کہنے لگا، مگر ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہتھیلی پر لاکٹ پٹخا اور یہ جا وہ جا۔ عبید بس اس کی ٹمٹماتی شہابی رنگت آنکھوں میں غصے کی لپکیں ہی دیکھ پایا۔ ثانیہ میری بات تو سنو، وہ پیچھے لپکا، مگر وہ بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ اب وہ گلی میں تو اس کا پیچھا کرنے سے رہا، اس لیے دروازے میں ہی رک گیا۔ سرخ دل سے نظریں ہٹا کر ذرا سا آگے ہوتے نیچے 7 والوں کے صحن میں جھانکا۔ وہ امرود کے پیڑ کے پاس کرسی جھلا رہی تھی۔ عبید مسکرایا۔ وہی بچپن والی عادت۔ وہ جب بھی ارم اور عبید سے ناراض ہو کر اپنے گھر جاتی، اسی کونے میں منہ چھپا کر بیٹھتی کہ یہ کونا ان کی چھت سے نظر آتا تھا۔ وہ دونوں دیوار سے لٹکے اسے آوازیں دیتے رہتے، لیکن اب وہ بڑے ہو گئے تھے، اسے آوازیں نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی دونوں کوہنیاں دیوار پر ٹکا کر میسج لکھنے لگا۔ ثانیہ نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ کبھی شعلہ، کبھی شبنم، کبھی آگ، کبھی ابر، میرا محبوب بھی بس دھوپ چھاؤں جیسا ہے۔ ثانیہ نے غصے سے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ اف، اتنا غصہ؟ سزا سے پہلے قصور بھی بتا دو۔ اس نے اگلا میسج داغ دیا۔ ثانیہ غصے میں بھپری لہر کی طرح اٹھی اور دوسرے لمحے اس کے سر پر پہنچ گئی۔ جانے عبید، وہ اسے دیکھتے ہی سر تپا محبت اوڑھ لیتا تھا۔ وہ اسے غصے سے گھورتی رہی، سبھی پیشانی پہ تیوڑیاں ہی تیوڑیاں تھیں۔ یہ ظلم کیوں؟ عبید نے سامنے ہتھیلی کی۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور چبا چبا کر بولی، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہاری بہن کی کوئی بھی چیز استعمال کروں، مگر یہ اچھا لگتا ہے کہ ثانیہ ارم کی ریجیکٹ کی چیز پہنے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ عبید الجھا۔ یہ لاکٹ، یہ ارم نے ناپسند کر دیا تھا اور تم اسے میرے لیے لے آئے۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی عبید؟ یہ تمہاری طرف سے تمہاری محبت کا پہلا اظہار تھا اور تم میرے لیے کسی کی ریجیکٹڈ چیز لے کر آئے۔ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تم سوچ سکتے ہو
یہ کس قدر انسلٹنگ ہے۔ ثانیہ: ایسا نہیں ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ تب تک ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، اور جب سوچا کہ تمہیں کچھ تحفہ دوں تو یہی دھیان میں آیا۔ عبید پریشان ہو کر وضاحتیں دینے لگا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ثانیہ اس طرح بھی سوچ سکتی ہے۔ عبید، تمہیں میرے لیے کچھ الگ لانا چاہیے تھا، بہت یونیک، سب سے انوکھا، جیسے تمہاری محبت ہے۔ اس نے آخری لفظ دھیمے لہجے میں کہے، اور ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ وہ تیزی سے مڑی اور سیڑھیاں اتر گئی۔ عبید کا دل تعصب سے بھر گیا۔ وہ جتنی منفرد تھی، اتنی ہی منفرد اس کی سوچ تھی۔ عبید کو اس کے غصے، ناراضگی اور شکوے پر بھی پیار آ گیا۔ اس نے لاکٹ کو دیکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ کوئی روشن ستارہ آسمان پر مسکراتا ہے، سمندر گیت گاتا ہے، کمال عہد مستی میں ہے، جہاں پر موسم بھی بہت حیران لگتا ہے۔ کوئی چہرہ میرے دل کے بدن سے آن لگتا ہے، یہی چپکے سے کہتا ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ رات محبت کی اوس میں بھیگتی چاندنی میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اس کی سرگوشیوں میں ڈھلتی آواز ثانیہ کے سارے شکوے شکایتیں دم توڑنے لگے۔ وہ کن جتنوں کے بعد مانی تھی، اور اس کے نخرے اٹھانا عبید کو اچھا لگا۔ وہ کہتا، کال کرو۔ بیلنس نہیں ہے۔ وہ ہری جھنڈی دکھا دیتی۔ عبید اس کے موبائل میں ماہانہ پیکج کروا دیتا۔ آن لائن کیوں نہیں ہوتی ہو؟ نیٹ کام نہیں کر رہا، تمہارا پیکج کسی کام کا نہیں۔ وہ ناک چڑھاتی۔ عبید نئی ڈیوائس لے آتا۔ کیا مصیبت ہے، تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ اتراتی مگر بگڑتی بھی۔ تمہیں تنہا چھوڑنے کا مطلب خود کو تنہا کر دوں؟ عبید نے اسے منا کر ہی دم لیا۔ مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے قابل نہیں لگتی۔ بتاؤ ثانیہ، کیا پسند ہے تمہیں، مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ بے تاب ہو کر پوچھنے لگا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو عبید، اس نے کھل کر کہہ دیا۔ تو بات کروں؟ بس ڈر لگتا ہے، اگر گھر والوں نے کوئی اعتراض کھڑا کر دیا۔ ثانیہ، اس ڈر سے باہر آؤ۔ اس رشتے کو کوئی نام ملنا چاہیے۔ ہم کب تک اس طرح چھپ سکتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اس بات کی خبر سب کو ہونی چاہیے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اب سٹینڈ لینے کو تیار تھا۔ اچھا، ذرا سا رک جاؤ، میں پہلے گھر میں امی سے بات کر لوں تاکہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو۔ پھر ذرا سے توقف کے بعد اسے آسیہ کی باتیں یاد آ گئیں۔ تم نے اس دن اپنی امی اور ارم کی باتیں سنی تھیں؟ وہ کیسے میرے سامنے اپنی ہونے والی بہو کی خصوصیات گنوا رہی تھیں، جن میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں۔ ایک تو ہے، خوبصورت تو بہت ہو، متبسم لہجہ۔ تم سمجھ نہیں رہے، میرے سامنے بھابھی تلاش کرنے کی باتیں، مطلب یہ تھا کہ میرے دل میں تمہارا کوئی خیال بھی ہے تو میں نکال دوں۔ ثانیہ جھنجھلا گئی۔ بہت دنوں کے بعد وہ محبت کی بجائے زمینی حقائق کی بات کر رہے تھے۔ اور میرے دل سے تمہارا خیال کون نکالے گا؟ وہ مطمئن تھا اور اسے بھی مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ ثانیہ، سارے وہم دل سے نکال دو۔ تم دیکھنا، تمہارا نام سن کر ارم کتنا خوش ہوگی۔ وہ تمہیں بہت چاہتی ہے۔ آخر تم اس کی دوست ہو، اور رہے امی ابو تو انہیں میری خوشی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ عبید، ارم کی آواز پر عبید ایک لمحے کو رکا، پھر خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھنے آئی تھی میرا پیارا بھائی اس وقت چھت پر کس سے باتیں کر رہا ہے۔ ارم نے شرارت سے بھویں اچکائیں۔
دوست سے بات کر رہا تھا۔ دوست سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ارم نے ہنسی روکی۔ کیسی؟ عبید نے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ امی ابو کی خوشی کس کو منا رہے تھے؟ ارم کی سماعت سے بس آخری جملہ ٹکرایا تھا۔ ارم، چھوٹی ہو چھوٹی بن کے رہو۔ وہ کنی کترا کر جانے لگا۔ ارم سامنے آ گئی۔ اس طرح جان چھڑا کر نہیں جا سکتے۔ آئی پرومس امی سے خود بات کر لوں گی۔ عبید نے طویل سانس بھری۔ دل چاہا ارم کو بتا دے، مگر ثانیہ نے منع کیا تھا اور وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو بھائی، امی تمہارے لیے کچھ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ خواہ مخواہ پھنس جاؤ گے، کہیں بات طے کر دی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عبید کو چونکا۔ پلیز صرف نام بتا دو۔ نام؟ عبید نے زیر لب دہرایا۔ ہاں۔ ارم پرجوش ہوئی۔ ٹھیک ہے، نام بھی بتا دوں گا۔ کب؟ جب تمہارے لیے دلہا ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر نیچے چلا گیا۔ ارم چپ سی ہو گئی۔ ہاتھ کی پشت پر کسی کا لمس جاگا، غیر محسوس اور اجنبی تھا، اور ارم اب تک وسیم کی اس حرکت پر الجھی ہوئی تھی۔ کھانے کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ دادی کی ناک سونگ سونگ کر تھک گئی، اور نادرہ کی کچن میں آنیاں جانیاں ہی ختم نہ ہوتی۔ خود گوشت بھون بھون کر کھا جائیں گی، یہ نہیں کہ مسالے والی بوٹی میرے لیے بھی نکال دیں۔ تھک ہار کر انہوں نے آسیہ سے شکوہ کیا، جو کچھ لمحے پہلے ہی ان کی خیر خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ پتلے شوربے پی پی کر طبیعت اوب گئی ہے۔ اس عمر میں بوٹیاں نکلی جاتی ہیں؟ نادرہ چائے کا کپ اور بسکٹ لے کر آ گئیں۔ ہاں، اس عمر میں تو ہر چیز ہی حرام ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو ایک ہی کپ لائی ہے۔ اماں، آپ ہی پی لو، مہمان گھر جا کر پی لیں گے۔ نادرہ کو تاؤ آ گیا۔ ہر آئے گئے کے سامنے شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ہم کچھ کھانے کو نہیں دیتے۔ یہ عمر ہو گئی، ندیدہ پن نہ گیا۔ آسیہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں خالہ، میں تو ابھی پی کر آئی تھی، آپ لے لیں۔ نہیں نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ گئی، میری چائے کا تو ابھی وقت ہی نہیں ہوا۔ دادی کو احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ اس عمر میں تو کھایا پیا بھی کہاں جاتا ہے۔ انہوں نے لمبی سانس بھری اور بڑبڑائیں۔ بکرے کا گوشت لگتا ہے، تھوڑا زیادہ گلا کر بھون دیا کرو نا نادرہ۔ ارم کی دادی جان بھی اسی طرح فرمائش کیا کرتی تھیں۔ آسیہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں احساس دلانا چاہا۔ یہاں کون سا روز گوشت آتا ہے؟ وہ تو وسیم لایا تھا کہ اماں میرے لیے بھون دیں۔ نادرہ نے لاپرواہی سے بسکٹوں پر منڈلاتی مکھی اڑائی۔ آسیہ مزید بددل اور حیران ہو گئی۔ ان کے گھر میں تو تیرے میرے کا رواج کبھی نہ تھا۔ زیادہ ہوتا یا کم، سب مل کر ہی کھاتے۔ ہاں، میری دفعہ جنموں کی بھوک نکل آتی ہے۔ بیٹی کے اسکول میں مینا بازار تھا تو کھڑے پیر 8-10 ہزار کی فراک لے کر دی۔ ہائے اللہ، کیسے سمجھاؤں؟ وہ 8-10 ہزار کی فراک نہیں تھی، اور میں نے نہیں، ارم نے تحفہ دیا تھا۔ کیوں آسیہ؟ نادرہ نے ماتھا پیٹا۔ اف! آسیہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ارم نے ایسا کوئی تحفہ ثانیہ کو دیا ہے، اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ارم ان سے پوچھے یا مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھائے۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ دادی نے دیکھا نادرہ کمرے میں گھس گئی ہے۔ وہ جتنا ممکن تھا لپک جھپک کچن میں پہنچی۔ اپنے پلو سے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا۔ ہانڈی شوربے سے بھری تھی، جس میں چند بوٹیاں اور آلو تیر رہے تھے۔ بھنا گوشت مال غنیمت سمجھ کر کمرے میں دبا لیا گیا تھا۔ انہوں نے غصے سے ڈھکن پٹکا۔ آواز کمرے تک گئی۔ بھنے مسالے دار بوٹی کھاتی نادرہ کو ہنسی آ گئی۔ کچھ نہیں بدلا تھا، وہی حالات، وہی واقعات،
بس کردار اور اختیار بدل گیا۔ جہاں کل آسوا اور اس کی ماں تھی، وہاں اب نادرا تھی۔ دونوں لڑکیاں موبائل پر جھکی نہ جانے کیا دیکھتی پرجوش ہو رہی تھیں۔ دبی دبی سرگوشیاں، ہنسی، سامنے چیزی پاستا اور برگر کے ڈبے کھلے تھے۔ آسیہ نے اپنا موبائل کھولا اور وہ تصویریں کھولیں جو ارم نے انہیں پارٹی کے دوران بھیجی تھیں۔ سفید اور سلور کنٹراسٹ کی خوبصورت فراک، وہ کہہ سکتی تھیں 10-12 ہزار کی ہی تھی۔ ثانیہ، آسیہ کی آواز پر دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تم نے اپنا سویٹ ڈریس کہاں سے لیا تھا؟ یہ پوچھتے ہوئے انہوں نے دونوں لڑکیوں کو باغور دیکھا۔ ارم کا انداز نارمل ہی تھا، مگر ثانیہ کا رنگ بدل گیا تھا۔ ایک دوست نے گفٹ کیا تھا، اس نے ہلکے توقف کے بعد جواب دیا۔ ہیں؟ کس دوست نے؟ ارم کا انداز بے ساختہ تھا۔ آسیہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ تم نہیں جانتی، میں اب چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے موبائل ارم کو واپس کیا اور عجلت میں کھڑی ہو گئی۔ تو پھر تم نے اپنے گھر میں یہ کیوں کہا کہ وہ ڈریس تمہیں ارم نے گفٹ کیا ہے؟ آسیہ نے عام سے انداز میں پوچھا۔ ارم بری طرح چونکی۔ آسیہ گمسم سی ہو گئی۔ ثانیہ، تم نے یہ کیوں کہا؟ وہ ڈریس مجھے نتاشا نے دلایا تھا۔ ارم پر تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا، مگر نتاشا کے نام پر سب نے برا مان جانا تھا، اس لیے میں نے تمہارا نام لے دیا۔ ثانیہ نے بغیر کسی کو دیکھے وضاحت دی اور تیزی سے چلی گئی۔ ارم نے افسوس اور محبت سے اپنی سہیلی کو دیکھا، جسے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا تھا، لیکن آسیہ کو اس بات پر رتی بھر اعتبار نہ آیا۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے گھر والوں سے جھوٹ بولنا اچھی بات تو نہیں، لیکن وہ کیا کرتی امی؟ اس کے پاس کوئی ڈریس نہیں تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اسے سیکھنا ہوگا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جاتے ہیں۔ یہ مانگ تانگ کر خواہشیں پوری کرنے کی عادت پڑ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماں کا لہجہ ناگواری لیے تھا۔ ارم خاموش ہو گئی۔ اسی قسط نمبر 2 کا اگلا حصہ آپ اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔ اللہ حافظ۔